वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अ'युनहुम तफ़ीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़् यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम सामिईन और पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज हमने 7वां पारा समाअत किया। अल्लाह ताला हम सब के तमाम इबादतों को कबूल फरमाए और ऐसे ही पूरे रमज़ान शौक़ और जज्बे के साथ इबादतों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आयत पढ़ी ये 7वें पारे की पहली आयत है। 7वां पारा जो शुरू होता है तो ये पहली ही आयत है। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल, जब उन लोगों ने सुना उस कलाम को जो अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। तरा अ'युनहुम तफ़ीदु मिनद दम'i, तो अगर तुम वहां मौजूद होते तो आप देखते कि उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों? मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्, इसलिए कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया था, वो समझ गए थे, हक़ उनको समझ में आ गई थी, इसलिए उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। यक़ूलूना, और वो कह उठे, बोल पड़े, रब्बना आमन्ना, ऐ हमारे रब, हम ईमान लाते हैं इस रसूल पर और इस किताब पर। फ़क्तुबना मअश शाहिदीन, तो ऐ अल्लाह ताला शहादत का इकरार करने वालों में हमको भी शामिल कर ले। ये जो आयत है, इस आयत का नुज़ूल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का 5वां साल था। नबी होके आपको 5 साल हुए थे। तो उस वक्त मक्के की जो हालत थी वो मालूम है कि मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया था मक्का वालों ने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुंतकिल होने के हुक्म से पहले सहाबा को, मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि तुम हबशा चले जाओ, वहां चले जाओ, और जहां तक मेरे इल्म में है वहां ईसाइयों की हुकूमत है, और जो बरवक्त बादशाह है असमहा नजाशी, वो बड़ा नरम दिल है, अच्छा है, इंसाफ पसंद है, तो हबशा में जाओ, वहां तुम्हें पनाह मिलेगा। चीज आए कि वो मुसलमान नहीं है, नसारा है, ईसाई हैं, लेकिन इतनी उम्मीद है कि मुसलमानों के साथ वो बुरा सलूक नहीं करेंगे। इससे एक बात ये भी मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस पास के ममालिक की खबरें भी रखते थे। तो पता ये चला कि इंसान जहां अपने शहर और अपने मुल्क के हालात से वाकिफ रहे, वहां अक़वाम आलम के बारे में भी उसको कुछ न कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि पूरा टाइम आदमी उसी में लगाए आलमी सियासत के ऊपर, जबकि मीडिया इतना तेज नहीं था और कोई था भी नहीं, यानी कोई जाता था वहां से वापस आता था तब जाकर के कोई खबर मिलती थी कि कहाँ के हालात कैसे हैं। महीनों और कई महीनों का सफर करना पड़ता था। तो बहरहाल मुसलमान वहां चले गए हिजरत करके। मक्का के और हबश के तजारती मुआहदे थे, दोनों मुल्क में तजारती मुआहदा था, यहाँ का माल यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। और ये किसने जारी किया था? ये अब्दुल मुत्तलिब ने किया था। शाम, यमन
اور جو قریب کے ممالک تھے، عبد المطلب سردار تھے، تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ بھائی ہم آپ کے ملک میں ہمارے لوگ جائیں گے، وہاں سے مال خریدیں گے، لا کے مکے میں بیچیں گے، اور آپ کے لوگ ہمارے یہاں آئے مکے سے سامان لے جائیں، وہاں بیچیں۔ تو تجارتی معاہدہ تھا ان کا۔ اس وجہ سے مکہ کے لوگ وفد کی شکل میں حبشہ پہنچ گئے، اور جا کر کے وہ وہاں کے نجاشی بادشاہ کے جو درباری تھے، حواری مواری، ان کو رشوت کی شکل میں کچھ مال و منال دے کر کے اور اپنے فیور میں ان کو کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہ کہا کہ یہ ہمارے کچھ ملک کے، ہمارے شہر مکہ کے کچھ لوگ ہیں، بھاگ کر کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، یہ باغی ہیں ہمارے یہاں کے، اور دین سے پھر گئے، تو ہم جو کچھ ان کے بارے میں کہیں گے ذرا بادشاہ سے تم ہاں میں ہاں ملا دینا، تو ہماری بات بن جائے گی، تو ہم کو ان کو یہاں سے واپس لے کر کے جانا، چھوڑنا نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنی باتیں رکھی کہ ہمارے لوگ ہیں، بے دین ہیں، اور ہمارے ملک سے بھاگ کر کے آئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ نجاشی چونکہ انصاف پسند تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم نے سن لیا ہے، لیکن انصاف تو تب ہوگا جب جن کے اوپر آپ تہمت لگا رہے ہیں ان کی باتیں ہم سن لیں کہ اس میں سچائی کتنی ہے، اس لیے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ فریقین کی باتیں سنی جائیں۔ تو بہرحال جب معاملہ یہاں تک آیا تو مسلمانوں نے اپنی طرف سے جعفر بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ان کو اپنا نمائندہ اور اپنا خطیب بنا کر کے پیش کیا، کہا کہ ہمارے طرف سے یہ ہماری نمائندگی کریں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے پوری بات رکھی کہ ہم کوئی باغی اور بغاوت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور انہوں نے وہ ساری باتیں بیان کی کہ دیکھیے ہم جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہم جو ہے ہمارے یہاں عورتوں کے تعلق سے کوئی حقوق نہیں پایا جاتا تھا، ہم اب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ظلم و تعدی سے ہم دور ہو گئے، قتل و قتال سے دور ہو گئے، اور ہمارے درمیان ایک نبی ہے اور وہ ہم کو یہ ساری تعلیمات دیتے ہیں، بس اتنا سا ہے، اور ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم آپ کو ان کے حوالے کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ معاملہ تو بگڑ گیا ہے، بن نہیں رہا ہے، تو انہوں نے بادشاہ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی اور ایک پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے ہم وہ کہیں گے جو بادشاہ کے عقائد سے ٹکراتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت خالی بات اتنی سے نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ ان سے پوچھئے، کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ الہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ کچھ تو اور بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ نجاشی نے طلب کیا، کہا کہ ذرا بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی وہ آیتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھیں وہ پوری کی پوری پڑھ کر کے سنا تھی۔ نجاشی نے زمین پر پڑا ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس تنکے کے بھی برابر، اس سے بھی زائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں ہے، جو کچھ کہا انہوں نے سچ کہا ہے۔ اور واپس کرنے سے مکر گیا، نہیں واپس کیا، وہ لوگ واپس آ گئے۔ پھر کچھ سالوں کے بعد نجاشی بادشاہ نے کچھ عیسائی نو مسلموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے بھیجا مدینہ۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے قرآن پڑھی تو وہ قرآن سن کر کے رونے لگے، اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ آپ اب دیکھیں گے کہ جب انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کس لیے؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ایک بات کہی، اَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ ہر انسان ایک دن اپنے رب کے پاس پہنچے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور اللہ ہی ہے کہ جس نے انسان کو ہنسنے اور رونے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو ہنسنا اور رونا یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک نعمت ہے۔ آپ سوچئے کہ غم کا پہاڑ انسان کے اوپر ٹوٹ جاتا ہے، اگر روئے نہ تو اندر گھٹ گھٹ کے مر جائے گا وہ، تو رو کر کے انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آدمی کو رونا کب آتا ہے؟ جب سامنے جو اس کے مصیبت ہوتی ہے اس کا احساس انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جب احساس جس قدر ہوتا ہے اسی قدر آدمی روتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں اس دنیا سے چلی گئی، بھائی کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، بیٹے کی لاش سامنے ہے، تو یہ چیزیں جب دیکھتا ہے انسان تو اس کا دل بھر آتا ہے۔ ان سے جدائی کا غم، ان سے جو محبت تھی وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسا ہی نہیں رو پڑتا ہے انسان۔ آنسو کب نکلتے ہیں؟ جب انسان کو احساس ہوتا ہے تب نکلتے ہیں۔ تو جب احساس کے ساتھ آنسو نکلے، احساس کے ساتھ آنسو نکلے، اللہ رب العالمین کا احساس، اللہ کی عظمت کا احساس، جہنم کا ڈر، موت کا ڈر، عذاب قبر کا خوف، جہنم کا خوف، وہ منظر جو ہے انسان کے سامنے گھوم جائے اور اس کی وجہ سے انسان کا دل وہ بھر آئے اور آنسو نکلے، وہ آنسو بڑا قیمتی ہے اللہ کی نگاہ میں، وہ آنسو بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ، دو قطرے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں۔ دو قطرے، قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو سوچ کر کے جو آنسو انسان کے آنکھوں سے نکلتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں۔ وَقَطْرَةٌ تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک خون کا وہ قطرہ جو ایک مجاہد کے بدن سے نکلتا ہے جب وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ تو یہ دونوں قطرے اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں۔ دو قطرے، ایک آنسو، آنکھوں سے نکلنے والا آنسو، اور ایک بدن سے نکلنے والا خون۔ اسی لیے بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ بنو اسرائیل نے جب شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ تمہیں شرک سے معافی اس وقت ملے گی جب تمہارے بدن سے خون بہے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگو، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم لوگوں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہیں توبہ کرنا پڑے گا، یہ شرک ہے، اور توبے کی صورت تمہاری یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔
سمجھ نا؟ تو بنو اسرائیل کے لیے توبہ کی قبولیت یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو جان سے مار دیں، تو ان کے یہاں خون بہانا شرک سے معافی کا سبب اللہ نے بیان کیا تھا۔ امت محمدیہ پر اللہ نے احسان کیا کہ امت محمدیہ آنکھ سے آنسو بہا دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سمجھ نا؟ تو وہاں خون بہانے سے اللہ معاف کرتا ہے، یہاں آنسو بہانے سے اللہ معاف کرتا ہے۔ بہت کم اللہ نے ہم سے مانگا ہے، بہت کم مانگا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ قطرہ جو انسان کے آنکھوں سے گرے اللہ کی عظمت اور کبریائی کو سوچ کر کے، وہ آنسو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے بہے، وہ قطرہ خون کا بڑا محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، کا یاد رکھو وہ انسان جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی پکڑ سے اپنے گناہوں کو سوچ کر کے رو لے اور رو پڑے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا جہنم میں داخل ہونا ایسا ہی محال ہے جیسا کہ تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دودھ کا تھن میں لوٹانا۔ بتائیے، جانور کا دودھ دہنے کے بعد، تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں اس دودھ کو ہم لوٹا نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک انسان اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رو دے اور رو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کا جہنم میں داخل ہونا محال ہے، اللہ اس کو جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ عین بکت من خشیت اللہ، ان میں سے ایک وہ انسان یا وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے۔ وعین باتت فی سبیل تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اسلامی سرحد کی پہرے داری کرتے ہوئے گزار دے، جاگتے ہوئے، یہ دو لوگ جہنم میں نہیں داخل ہوں گے۔ تو رونا اللہ کے ڈر سے، اللہ کی پکڑ سے، کیسے؟ جیسے کسی کی موت پر ہم کو رونا آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رو رہا ہے اس کو روتا ہوا دیکھ کے رونا۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح وغیرہ میں، حرم میں، حرمین میں ان کو ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، امام صاحب روتے ہیں، پیچھے مقتدی روتے ہیں، تو ہم کو بھی کیا لگی ایک عادت، ہمارے بھی امام صاحب جب پڑھتے ہیں ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا پیچھے، لیکن اپنے کو سوچتا کہ رونا چاہیے۔ ایسا رونا کوئی فائدے کا نہیں ہے، ان کو وہ زبان سمجھتی ہے اور کہاں رونا ہے ان کو معلوم ہے۔ بات چل رہی ہے جہنم کی، بات چل رہی ہے جنت کی، بات چل رہی ہے عذاب قبر کی، بات چل رہی ہے اللہ کی گرفت کی، پکڑ کی، وہاں وہ روتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بات چل رہی ہے احکام و مسائل کی، حیض کی باتیں چل رہی ہیں، نفاس کی باتیں چل رہی ہیں، اور یہاں گھگی بات کے رو رہے ہیں مقتدی، اس میں کون سی رونے کی بات ہے؟ تو احکام و مسائل کی بات ہو رہی ہے، بات احکامات کی ہو رہی ہے، اور اس میں ہم رو رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کچھ نہیں سمجھتا، بس خالی کیا ہے؟ دکھاوا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی شروع میں، مما عرفوا من الحق، ان کے آنکھوں سے آنسو کب جاری ہوا؟ جب حق ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ اللہ کون ہے۔ اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھ رہے تھے؟ جب وہ مریم اور حضرت عیسیٰ اور اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی، وہ ساری باتیں ان کو سمجھ میں آئیں، تب ان کے آنکھوں سے آنسو بہے۔ تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں، جو چیز ہم کو سمجھتی،
اب میں نے صاف شروع میں اسی لیے کہا کہ بھائی کسی کے موت پر ہم کو رونا آتا ہے، کیوں؟ اس سے محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی معرفت۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تب ہم کو رونا آئے گا، ورنہ خالی سامنے والا رو رہا ہم اس لیے رو رہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب یہ معاملہ ہوا کہ جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کو چھوڑ دیا جائے کہ مار دیا جائے، کوئی صریح حکم قرآن کے اندر موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر کی رائے تھی سب کو مار دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی اسلام کو طاقت و قوت کی ضرورت ہے تو کچھ جرمانہ اور فائن لگا کر کے چھوڑ دیا جائے ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے پسند آ گئی، لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا، ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت ملی، اندر گئے تو دیکھا دونوں رو رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ ذرا بتاؤ، رونے والی بات ہو ہم کو بھی بتاؤ، ہم بھی مل کر روئیں گے، یا اگر کوئی بات نہیں ایسے ہی رو رہے ہیں تب بھی ہم ساتھ میں بیٹھ کر روئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں تو ہم بھی روئیں گے۔ تو وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وجہ پوچھ رہے ہیں، ریزن تو بتاؤ صحیح، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بات چل رہی ہے کچھ عاد اور سمود کی اور ان کی حرکتیں اور ان کی وہ ساری چیزیں، اور ہم رو رہے ہیں پیچھے۔ تو اصل چیز ہے سمجھنا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کم سے کم یہ اللہ کا کلام ہے، پڑھا جا رہا ہے، جنت کی بات ہوں گی، جہنم کی بات ہوں گی، عذاب قبر کی بات ہوں گی، تو یعنی آدمی سوچ کر کے اپنی موت کو سوچے۔ یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سورہ نساء پڑھ کر کے سنو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ تو کہا کہ آج میرا دل بولتا ہے میں دوسرے سے سنوں، احب ان اسمع غیری، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے، جب سورہ نساء کی اس آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، اب برداشت نہیں ہو رہا۔ اور عبداللہ بن مسعود جب رکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیوں؟ اب ہم 100 مرتبہ بھی اس آیت کو پڑھیں گے، سامنے والے کو جب ترجمہ نہیں معلوم، اس کا مفہوم نہیں معلوم، کیوں رونا آئے گا بھائی؟ اس کو کچھ نہیں آئے گا نا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے نبی اس وقت کیا حالت ہوگی جب اللہ رب العالمین ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر کے آئے گا، اور اے نبی وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور وہ اپنے گواہی میں سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو بطور گواہی طلب کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری سوچ کر کے رو پڑے، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بطور گواہ کے طلب کرے گا، وہ سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ تو رونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس معنی اور مفہوم کو سمجھیں تو رونا آئے گا بھائی۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کو جب ہم سمجھیں گے تو آئے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہ چیزیں آدمی سوچے تو رونا آئے گا اس کو۔ اسی لیے بعض سلف کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ روتے تھے، اور جب سبب کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے جتنے بھی گناہ میں نے کیا ہے سب اللہ کی نگاہ میں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جب اللہ کے سامنے جاؤں تو مر عنی فإنی غضبان علیک، اللہ رب العالمین ہم سے کہے دور ہٹ، میں تجھ سے ناراض ہوں۔
اللہ کے سامنے میں جاؤں گا تو اللہ ہم سے کہے ہٹ، دور ہٹ، بھاگ ادھر، میں تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوں. کہتے یہ سوچ کر کے مجھے رونا آتا ہے. حضرت سفیان ثوری کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہم سے ہمارا ایمان نہ چھین لے. تو کچھ نہیں تو کم سے کم انسان، ہم تو گنہگار ہیں نا، روزانہ صبح سے لے کر کے شام تک کتنے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کو یاد کر کے ہم روئیں، ان کو دیکھ کر کے نہ روئیں. سلیمان عطا السلیمی، ان سے پوچھا گیا جب رونے کا سبب، تو انہوں نے کہا موت جو ہے، موت کی تلوار گردن سے لٹک رہی ہے، اور مجھے معلوم ہے میرا گھر یہ نہیں ہے جہاں میں ہوں، میرا گھر قبر ہے، وہاں جانا ہے. اور وفی القیامت موقفی، اور اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے. وعلی جسر جہنم طریق لا ادری ما یصنع بی، اور پل صراط سے مجھے گزرنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا. تو ہم کچھ نہیں، اگر قرآن کو ہم نہیں سوچ پا رہے ہیں تو کم سے کم ہمیں اپنے گناہ تو ہم سوچ پائیں گے. یہ تو سوچ پائیں گے ہم کہ بھئی ہم نے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں. اگر ہم اللہ کے سامنے چلے گئے اس حالت میں تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا کرے گا. تو بھائی دیکھیے کہ ان کو دیکھ کے ان کو دیکھ کے رونا، یہ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ رو رہا اس لیے رو رہے ہیں، نہیں. ہم اپنے بارے میں سوچ کے، جیسے ہم کو واقعی رونا آتا ہے اپنوں کے موت پر، پریشانی پر، مصیبت پر، ویسے ہی جو ہے آخرت کی مصیبت، اس کی پریشانی، وہ سوچ کر کے انسان جو ہے روئے تو یہ رونا فائدہ مند ہے. وہ رونا ہم کو جہنم سے بچائے گا، وہ رونا ہمیں توبے کی توفیق دلائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جا کے بہت روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے. ان سے پوچھا گیا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہاں کامیاب ہونے کی امید ہے، اور جو یہاں پھنس گیا وہاں بھی پھنس جائے گا. تو ہم کو اس لیے رونا آتا ہے، یہ تو پہلی سیڑھی ہے، یہیں جا کے پہلے پھنسنے والے ہیں. سب سے پہلے سوال تو یہاں ہوگا، بعد میں سوال اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن سب سے پہلے تو یہاں سوال ہوگا. تو کیا ہے، لوگوں کے سامنے رونے کے بجائے تنہائی میں انسان روئے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ اللہ قیامت کے دن عرش کے سایہ تلے ان کو جگہ دے گا. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. تو دکھاوا، شہرت اگر اس رونے میں بھی آ گئی تو ہمارا رونا کوئی فائدے کا نہیں ہے. لہذا ہمارا رونا بھی کہاں ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رضا کے لیے ہو. اسی لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی نہیں ہوتا تھا انہیں اپنے گناہ یاد آتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ جہنم کو یاد کر کے، اللہ کی عظمت و کبریائی کو یاد کر کے روتے تھے. اور جب انہیں محسوس ہوتا تھا کوئی آ رہا ہے تو وہ قرآن بند کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور جو ہے ایسا احساس دلاتے تھے کہ ان کو زکام ہو گیا ہے. اب زکام ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، ناک سے جو ہے رینٹ آتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں. تو وہ ایسا احساس دلاتے تھے، وہ ایسا ہچکی لے لے کے نہیں رو رہے ہیں نمازوں میں صف میں، سمجھے نا. تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کیا ہے، اس میں بھی انسان کے اندر ریاکاری نہیں، اخلاص ہونا چاہیے. تو اللہ کے لیے آنسو بہائیں گے وہ فائدہ مند ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے ہمارے لیے. اور اگر اس میں دکھاوا، شہرت، ریاکاری آئے گی، یاد رکھیے کوئی فائدے کا نہیں رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.